बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज नैब लाहौर मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। एक तरफ नून लीग तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस थी। मरियम नवाज का कहना है कि पुरअमन कारकुनान पर पथराव किया गया, साथ शेलिंग भी की गई, जबकि पंजाब हुकूमत यह कहती है कि नून लीगी कारकुन पत्थर साथ लेकर आए थे। जो फुटेजेस सामने आई हैं उनसे भी कहानी कुछ यही नजर आती है। साथ ही मरियम नवाज ने एक तवील अरसे के बाद खामोशी तोड़ी है। उन्होंने हुकूमत पर जानी नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पत्थर आए कैसे और किसके कहने पर लाए गए। क्या मरियम नवाज फिर से सियासत में मुतहर्रिक होने जा रही हैं? और मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून का जो बड़ा हिस्सा था वो मौजूद क्यों नहीं था? सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब मेरे साथ मौजूद है, साथ ही वज़ीर सनत पंजाब मियाँ असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आज की पूरी एपिसोड को देखा जाए तो मकसद क्या था जो आज पूरे मनाजिर देखे गए, नून लीग की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया, और इस पूरे मामले का बेनिफिशरी कौन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक फायदे नफ़े की और नुकसान की बात है, उसमें मैं एक चीज़ वजाहत करता चलूँ। देखें, एक जो आपका आईनी अदारा है उसको नुकसान पहुंचा, और वो अदारा है नैब का। पहली एक बात है कि मुस्लिम लीग नून की हमेशा से रवायत रही है कि उन्होंने हमेशा आईनी अदारों के ऊपर इन्होंने हमेशा हमला किया। अगर आप देखें, इनकी थोड़ी सी तारीख पीछे चले जाएं, एक डेकेड पीछे चले जाएं, तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला इन्होंने किया, अपने वर्करों के साथ किया, वो भी सेम मिलता जुलता यही था। अब मुझे आप ये बताइए कि बंदे ने अदालत में जाना है, अदालत के किस कानून में लिखा हुआ है या नैब के किस कानून में लिखा हुआ है कि आपने 200-300 वर्कर लेकर आना और वर्करों को आपने डंडे भी मुहैया करने, आपने पत्थर भी मुहैया करने और आपने चढ़ाई भी कर देनी है उसके ऊपर। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा माजरत के साथ मुस्लिम लीग के वर्करों से मैं गुजारिश करूंगा, तो खुदारा थोड़ा सा ज़हन से सोच लिया करें। इन मरियम बीबी साहिबा ने एक बयान में कहा था, मेरी इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, अब इनकी जायदाद अगर निकल रही है तो इस पे शर्मिंदगी करनी चाहिए। ये कोई दूसरा नहीं है, अल्लाह के यहाँ तौबा तैब करनी चाहिए कि मैं गलती से ये मामला कह चुका हूँ, तो बंदे को तौबा करनी चाहिए। अब अपनी गलती को, अपनी उस खयानत को, अपनी उस करप्शन को, अपने उन मामलात को छुपाने के लिए अगर आप ये करें कि नैब ने बुलाया तो ढोल बाजे के साथ जा रहे हैं, मुझे तो समझ गया। और नैब के ऊपर हमला करना, नैब के ऊपर इस तरह से बातचीत करना, आपने आईनी अदारे को कमजोर करने की बात की है। इस तरह तो अदारा जो है, मैं नहीं समझता कि कुछ प्रेशर में आ जाएगा और अदारा आके तो जनाब आपको छोड़ देगा। अदारे का जो कानूनी मियाँ साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मुझे बताएं, 4 दिन से लाहौर शहर में बैनर लगे हुए थे, पूरे पंजाब से कारकुन इकट्ठे हो रहे थे। कल रात को लाहौर के मुख्तलिफ होटलों में, मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के घरों में सैकड़ों के हिसाब से दूसरे शहरों से कारकुन आ गए थे, बैनर पोस्टर लगे हुए थे। तो क्या हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे सोए हुए थे? उन्हें पता नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ प्लानिंग हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है? आज वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि इन्होंने पैसे तकसीम किए। अगर उन्हें इत्तला थी तो फिर पुलिस ने इतनी क्यों छूट दी कि वहाँ तक कारकुन पहुँचे? लेकिन आप अपनी जगह पर बात को सही फरमा रहे हैं कि आप बड़े वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं, ये बात अपनी जगह पर है। लेकिन हम कभी भी, मेरी क़यादत ने कभी भी ये नहीं कहा कि अगर फर्ज करें कि अगर इनकी कोई पेशी है तो हम कहते हैं कि आप पुरअमन होकर जाए, आप पुरअमन होकर जाए। ठीक है, आपके मामलात हैं, आप जाएं, आप उसको देखें, पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप कानून को हाथ में ले लें। अब इनके अंदर, इनके ज़हनों में, इनके दिल के अंदर क्या था, इन्होंने उधर क्या जाके करना था, वो तो हमें नहीं पता। पहले भी जब इनकी दूसरी क़यादत आती है, जब जाके कोर्ट में पेश होती है, ये जाते हैं, हमने कभी भी नहीं रोका। सिर्फ हमने कहा कि ट्रैफिक में खलल ना हो, लोगों के मामला, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं किसी को पहुंचाना वगैरह वगैरह, ये मामला तो आपने करने हैं। लेकिन मुझे ये जानकर अफसोस हुआ, देखकर अफसोस हुआ कि किस लिहाज से आज मैदान जंग का मंजर इन्होंने बनाया, जानबूझ के बनाया बेसिकली। जी ठीक है मियाँ साहब, ये कह दीजिएगा कि जब कहा गया कि पैसे दिए गए बाकायदा तौर पर कारकुनान को
پہلے سے ہمیں معلوم تھا، اور پھر مریم نواز نے آ کے الزام لگا دیا کہ میری جان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، وہ پتھر مارے گئے۔ اب پتھر حکومت کہتی ہے کہ کارکنان نے خود مارے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جاتا تو بات تو حکومت پر آتی، کیا حکومت کو اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے حکومت نے اس حد تک، باہر کی حد تک حکومت کے معاملات ہیں، نیب کی بلڈنگ کے آگے نیب کے معاملات ہیں۔ نیب ہمیں جس طرح کہے گا کہ اوبیسلی ایک آئینی ادارہ ہے، نیب جس طرح ڈائریکشن دیتا ہے پھر حکومت اس کے مطابق ان تمام چیزوں کو دیکھتی۔ نمبر ایک بات۔ دوسری بات جو یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ ان کو روکا جاتا، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے، ہم کسی بھی طرح، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی بندے کے جو احتجاج کا حق ہے اس سے نہیں ہم روکتے، لیکن ہم کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کا خلل پیدا نہیں کرنا، مین کہ آپ نے نقصان نہیں پہنچانا۔ آج ان کا پری پلان جو سامنے اب نظر آیا ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے تمام چیزیں پری پلان کی تاکہ دنگا مشتی ہو، فساد ہو، بد امنی کی صورتحال ہو۔ میاں صاحب یہ تو ہو گیا، اب اگر کسی اور پہ الزام ہوتا ہے اور 2000 بندے وہ لے کر چلا جاتا ہے اور جا کے نیب کے دفتر پہ حملہ کر دیتا ہے، دیکھیں سپریم کورٹ کے حملہ کیس کے بعد اب یہ دوسرا کسی ادارے پہ بڑا حملہ ہے۔ پہلے تو یہ صرف گالیاں نکالتے تھے نا آپ میاں صاحب آپ کے فیصلے کے بعد، اب تو یہ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں، اور ابھی تک حملوں کے بعد آپ کی انتظامیہ کا یہ حال ہے کہ جو وہاں پہ پکڑے گئے سو پکڑے گئے، اور جو لیڈ کر رہے تھے ان کی طرف ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ اس طرح تو کوئی بھی جس وقت چاہے گا یہ سب کچھ کر دے گا۔ آگے کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ آگے یہ اس معاملے کو کس طرح روکیں گے؟ ایسا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی منظرنامہ ہے اس کی اوبیسلی کیمرے کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب حکومت پنجاب ڈیفینیٹلی جو نیب کی طرف سے اس معاملے میں ان کی پریمسز کے بالکل باہر جو چیزیں معاملات ہوئے ہیں، جو نیب کی طرف سے ایکشن کرنے کی جو ہمارے پاس چیز آئے گی اس کے مطابق کریں گے، ایک بات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ خود بھی دیکھے گی اور دیکھ رہی ہے، اس پہ متعلقہ جو ادارے امن و امان قائم کرنے والے ادارے ہیں وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اور اس چیز کو انشور کیا جائے گا کہ آئندہ کوئی قسم کی ضرورت نہ کرے۔ جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں آپ سے یہ بات رنسب کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قوم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے تھانے کے اندر اگر کوئی چور پکڑا جائے گا، کوئی 500 بندہ لاتے ہیں وہ بھی چھڑا کے لے جائے گا، وہ کہے گا جناب میں نے چوری کی، یا کوئی ڈاکو پکڑا جائے گا۔ یہ تو عجیب طرح کا ماحول ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھول کس حوالے سے اوپر پھینکے جاتے ہیں، کس حوالے سے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ حاضر سے واپس آیا ہے، کشمیر فتح کر کے آیا ہے، کیا اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جناب جس کی بنا پر ہم بڑے پرجوش ہیں؟ بھائی آپ نے کرپشن کی ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے آپ ورکروں میں بانٹتے ہیں، انہیں کہتے ہیں پھول پھینکو، پھول لے کے دینے والا بھی ایک بندہ ہوتا ہے، کھانا کھلانے والا بھی ایک بندہ ہوتا ہے۔ یہی سوال میاں صاحب میں آپ سے کرتا ہوں، آپ کی حکومت سے کرتا ہوں کہ ایک اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے، اس پہ کرپشن کا الزام ہے، تو اس کی سیکیورٹی کے لیے اتنی پولیس کیوں آپ لگا دیتے ہیں؟ اس کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل برانچ سمیت باقی چیزوں کو کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ اور اس کی ایک پیشی کے موقع پر پورا ملتان روڈ کیوں بند، ہنجروا روڈ سڑا یہ بند کیوں کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، گزارش یہ ہے کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پتا ہے کہ ملک کے معاملات کو ایک دوسرے انداز میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیفینیٹلی سیکیورٹی دینی ہے۔ سیکیورٹی اس لیے دینی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ مسائل پیدا نہ ہوں، جس سے کوئی نقصان نہ پہنچے، تاکہ کل کو کوئی بات نہ کر سکے۔ لیکن اتنے جمگٹے میں دیکھیں، اگر ایک بندہ اکیلا گاڑی میں آ رہا ہے تو اس کو سیکیورٹی دینا زیادہ ہمارے لیے زیادہ ہم بہتر انداز میں اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس جمگٹے کے اندر 200-400 بندے کے اندر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کوئی دوسرا بھی بندہ آ جائے، وہ اپنے آپ کو کوئی مسئلہ کر لے تو جس کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے، تو پھر انہوں نے کہنا دیکھو جی انہوں نے کروا دیا۔ اچھا، کل وزیر اعلیٰ پنجاب بھی پیش ہونے جا رہے ہیں، کیا وزراء کی کوئی ٹیم یا کارکن ساتھ جا رہے ہیں؟ رانا صاحب دیکھیں، ابھی تک تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے، وہ خود ہی جائیں گے، جہاں تک میرا ان کو مشورہ بھی ہوگا ایز اے کیبنٹ ممبر، وہ خود ہی جائیں، اور نیب نے اگر بلایا تو ٹھیک ہے، نیب نے ایک آئینی ادارہ ہے، اس میں جو پوچھ کرنی ہے وہ ضرور کریں۔
ہم اس سے تو نہیں کہتے، لیکن یہ جو پھول پھینکنے والا کام ہے اس کو طرح نہ میری پرسنل کیپیسٹی میں ہے، یہ کوئی معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن ٹھیک ہے میاں صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو پریشر ڈالا جانا تھا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے، جو بینر لگائے گئے تھے، وہ اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے بڑی شاہانہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، تو اپنے مقصد میں تو وہ کامیاب ہو کر چلے گئے، کیا نیکسٹ ٹائم بھی وہ اس چیز کو ریپیٹ کریں گے تو یہی ایپیسوڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ حمزہ صاحب، چور مچائے شور میں نے آپ سے پہلے بھی کی ہے کہ ان سے پوچھا یہ نہیں جا رہا کہ آپ نے ورکروں کو کھانا کس آپ کے بندے نے کس ٹھیکیدار نے کھلانا ہے یا جس نے کیا کرنا ہے، ان سے نیب یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ سوالوں کی لسٹ ہے، اس لسٹ کے مطابق ہمیں بتا دیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پراپرٹی جو نکلی ہے یہ آپ کے نام پہ نکلی ہے، یہ فلاں آپ کے نام پہ نکلی ہے، یہ 400 ایکڑ نکلی ہے، جو 400 ایکڑ زمینیں نکلی ہیں ان زمینوں کے بارے میں بتا دیں، نہ آپ نے کہیں کو شو کیا ہے نہ کہیں بتایا ہے، یہ کن سورس سے آپ نے لیا وہ بتا دیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اگر یہ پوچھنا چاہ رہی ہے اتنا تو کسی آئینی ادارے کا حق کیا ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ یہ ایسٹ صاحب نے کہاں سے بنائے۔ اس کے علاوہ میاں صاحب یہ تو درست ہے، کیا یہ دوبارہ جب بلایا جائے گا پھر اسی طرح کا کوئی واقعہ تو نہیں ہوگا کہ حکومت نے کوئی حکمت عملی تیار کر لی ہے کہ آگے کوئی بھی جب نیب کی پیشی کے لیے جائے تو کارکنوں کو روکا جا سکے؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ تو اب کوئی آئے گا پھر اس کے مطابق نیا پلان انشاءاللہ بنائیں گے تاکہ اس طرح کی صورتحال کبھی بھی پیدا نہ ہو، اور اس طرح کے شر پسند عناصر جو پتھر لے کر دوسرے معاملات لے کر آئینی اداروں کے اوپر حملہ کریں وہ نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ پھر دوسرے حوالے سے ضرور نپٹا جائے گا۔ جس نے بھی جو جرم کیا ہے، جس طرح کا بھی کیا ہے، تمام کی ویڈیوز موجود ہیں، اس ویڈیو کے مطابق دیکھتے ہوئے تمام قانون کے مطابق کارروائی کریں گے، قانون کے مطابق انہیں سزا دلوائیں گے تاکہ آئندہ کوئی اس بات کی جرت نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، ویڈیوز موجود ہیں، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، لوگوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ وزیر صنعت پنجاب میاں اسلم اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے، اسی معاملے پر مزید بات بھی کریں گے۔ دی لاسٹ آور میں وقت ہوا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، مریم نواز صاحبہ آج نیب لاہور کے دفتر پہنچی تھیں نیب پیشی کے لیے، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما مصدق ملک صاحب۔ مصدق ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ ہی پری پلانڈ تھا، کارکنوں کو پتھراؤ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر پیسے دیے گئے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ 8 روز میٹنگز ہوتی رہیں اس کے اوپر؟ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجیے گا مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، کیا یہ جو خاموشی کا قفل ٹوٹا ہے یہ مستقل طور پر ٹوٹ گیا ہے یا پھر عارضی طور پر تھا؟ دیکھیے، آج جو کچھ ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پلاننگ تھی یا نہیں تھی، 2 دن کی پلاننگ تھی، 2 گھنٹے کی پلاننگ تھی، 8 گھنٹے کی پلاننگ تھی، اس سے کیا غرض جی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ 4.5 مہینے کا دھرنا دیا گیا تھا، وہاں پہ کسی نے پیپر سپرے نہیں پھینکا لوگوں کی آنکھوں میں، کہیں پہ آپ نے لاٹھی چارج جس طرح کا بیٹن چارج نہیں ہوتے دیکھا۔ تو آج بڑی عجیب و غریب سچویشن تھی کہ تمام جو لوگ ہیں وہ نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی پیش ہوتے ہیں، مگر آج کیا کوئی خاص بات تھی کہ آج وہاں پہ میں تو جو دیکھنے میں آیا وہ سپرے گن تھی جس سے ایک بڑا ٹاکسک قسم کا کوئی مٹیریل تھا جو لوگوں کی آنکھوں میں پھینکا جا رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت احتجاج کرنے کا حق جو ہے وہ ہم میں سے چلا گیا، ہمارے پاس اب احتجاج کا حق نہیں ہے؟ یہاں پہ کیا دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی جس کی وجہ سے احتجاج نہیں ہو سکتا یا سڑک کے اوپر پرامن مظاہرہ نہیں ہو سکتا؟ صبح سے تمام مظاہرین جو تھے وہاں پہ موجود تھے، کسی نے کوئی ایک اینٹ نہیں پھینکی، کوئی ایک وہ جو ریلنگ لگی ہوئی تھی اس کو دھکا نہیں لگایا، مگر جیسے ہی مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائی ہیں تو ایک گن سی تھی جس سے ٹاکسک ایک زہریلا مواد جو ہے وہ لوگوں کے اوپر پھینکا گیا، اور اگر آپ وہاں پہ موجود ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کس طرح لوگوں کی آنکھیں جو تھیں اس سے جل گئیں، اور وہاں پہ اس کے نتیجے میں وہ جو آپ غالباً دیکھیں گے بھی اگر آپ کے پاس ویڈیو کلپس ہوں کہ 2 یا 3 ایسی گنز تھیں جن سے جیسے ہی گاڑی آئی ہے تو وہ سپرے کیا جا رہا تھا، اس سے عوام وہاں پہ جو موجود تھے وہ مشتعل ہوئے۔ مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عوام مشتعل ہوں تو صرف عوام کو اینٹیں اور پتھر پھینکنے چاہیے، یہ مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کے اوپر جو اینٹیں ماری گئی ہیں یہ کس نے ماری ہیں اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لیکن چلیے آپ اگر یہ بھی مان لیں
کہ یہ سب کچھ ہوا اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کسی سازش کے ذریعے ہوا اور وہ سازش PMLN نے کی تھی. تو مریم نواز صاحبہ تو وہ جو پتھراؤ ان کی گاڑی پہ کیا گیا ہے اس کے باوجود گاڑی موڑ کے واپس لے آئیں نیب کے دفتر کے بالکل سامنے. تو پھر جس چیز کے لیے ان کو بلایا گیا تھا وہ وہاں پہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ وہاں پہ موجود رہیں. تو ان کو بلا کے کیوں ان سے تفصیلات نہیں طے کی گئیں اور وہ اصرار کرتی رہیں کہ میں نیب کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی ہوں. 1.5 گھنٹہ کھڑی رہیں مگر ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو بڑے ایک عجیب سا معرکہ تھا, کچھ سمجھ نہیں آئی کہ مصدق ملک صاحب بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ وہ بلایا گیا تو ان کو سننا چاہیے تھا, لیکن کیا یہ معاملہ کیا اس طرح ہونا چاہیے کہ جب کوئی ادارہ کسی کو تفتیش کے لیے بلائے, اس سے پہلے بھی بہت سے آپ کے رہنما گئے ہیں, تو اس طرح جلوس نہیں گئے تو کیا کسی کو کسی ادارے کے آگے پیش ہونے سے پہلے ایک جلوس کی صورت میں جانا چاہیے؟ رانا صاحب یہ تو آپ ماشاءاللہ اہل قلم ہیں, اہل دانش ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کون سا ایسا قانون ہے جو کہتا ہے کہ اگر لوگ احتجاج کرنا چاہیں, خاموش اور پرامن احتجاج کرنا چاہیں تو یہ ان کا حق نہیں ہے. میں نے اسی وجہ سے آپ کو اگزامپل دی کہ کوئی بھی دھرنا ہو جو اسلام آباد میں ہوا ہماری حکومت کے دور میں, یا 4.5 مہینے کا دھرنا جو PTI نے دیا, اس وقت تو تمام جو اہل قلم تھے وہ ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ یہ دھرنا ہونے دیجئے, اور ہم نے ہونے دیا. 4.5 مہینے تک وہ دھرنا ہونے دیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سب نے یہ کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں اور پاکستان میں ہر ایک کو یہ حق ہے کہ اگر وہ خاموش یا پرامن احتجاج کرنا چاہے تو وہ ضرور کرے. تو آج بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر لوگ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کیا سوال اٹھانا ہے, اس سے کیا برا ہے, اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ اپنے کسی لیڈر کو ریسیو کرنے کے لیے کسی جگہ پہ پرامن طریقے سے کھڑا ہوتے ہیں تو کیا یہ حق جو ہے PMLN سے لے لیا گیا ہے کہ PTI کے پاس ہے؟ مصدق صاحب آج بہت بڑی پریس کانفرنس کی مریم صاحبہ نے, اور آج بہت دیر بعد انہوں نے کھل کے باتیں کی, تو کیا میاں شہباز شریف صاحب لاہور میں تھے, ان کو اس پریس کانفرنس میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور بھی بہت سے لوگ لاہور میں موجود تھے, احسن اقبال صاحب کے چلے صاحبزادے آئے تھے, خواجہ سعد رفیق صاحب لاہور میں موجود تھے, اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے, کیا انہیں ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے مختلف پریس کانفرنسز میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, آپ نے بیشتر اوقات دیکھا ہے. بعض مرتبہ میں بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہوں, بعض مرتبہ سینئر اراکین کرتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کرتے ہیں, احسن اقبال صاحب کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب خود کرتے ہیں. تو آج کی پریس کانفرنس کے اندر جو لوگ وہاں پہ موجود تھے اس وقت وہ وہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے پریس ٹاک کی, مگر بنیادی طور پہ جو گفتگو فرمائی ہے وہ تو مریم نواز صاحبہ نے فرمائی ہے. اس وجہ سے ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا. اور بنیادی جو حملہ ہوا ہے, جو پتھراؤ کیا گیا ہے, وہ تو ان کی گاڑی پہ کیا گیا ہے, اس وجہ سے ان کا وہاں پہ ہونا اور اس کے بارے میں شہباز شریف صاحب کا ہونا ضروری نہیں تھا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بے شمار پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی پریس کانفرنسز کریں گے, اور اگر یہ بات ایسکلیٹ ہوتی ہے اور اگر یہ ایک تواتر کے ساتھ حکومت کا یہی رویہ رہتا ہے تو شہباز صاحب بھی پارٹی کے رہنما کے طور پر انہوں نے کنڈیم تو کیا ہے, آپ نے ان کے بیانات بھی دیکھے, اور اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بھرپور انداز. ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب, یہ فرما دیجئے گا کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب پیش ہوتے رہے, حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں, اس طریقے کی صورتحال نہیں بنتی جو آج بن گئی ہے. کیا کارکنان خود سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے بعد مریم نواز ہی اصل لیڈر ہیں, جو آج رد عمل کارکنان کا تھا؟ دیکھیے ہماری پارٹی میں تو بہت ڈیپتھ ہے. ہماری پارٹی کے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں, ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں, اور پوری پارٹی ان کی بات سنتی بھی ہے, مانتی بھی ہے. اس کے بعد ہماری پارٹی کی بڑی ایک, جس طرح کہ ابھی آپ نے نام لیا, یہ نام لینے سے آپ کو پتہ, آپ کی گفتگو سے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ کی ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں, احسن اقبال صاحب ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں, ایاز صادق صاحب ہوں, تو ہماری پارٹی کے اندر تو بے شمار لیڈران ہیں, اور وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ تمام مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور پریس ٹاکس کرتے رہتے ہیں, اور یہ عمل اسی طرح چلتا رہے گا. کسی وقت میں بات کروں گا, کسی وقت آپ بات کریں گے, اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بالکل انٹیکٹ ہے, اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے. وہ لیڈرشپ کے تحت صادق صاحب, کیا مریم نواز صاحبہ جو ہے اب دوبارہ سے اسی طرح ایکٹیو ہو جائیں گی یا پھر دوبارہ خاموشی اختیار کی جائے گی؟ دیکھیے یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے. مریم نواز صاحبہ کا بولنا یا خاموش رہنا دونوں پہ جب تنقید ہوتی ہے تو یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ تو لوگوں کے دلوں میں سما چکی ہیں,
اور لوگوں کے دلوں میں وہ اب ایک لیڈر ہیں. اس وجہ سے آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آج وہ خاموش کیوں ہیں اور اب وہ بول کیوں رہی ہیں اور کیا آنے والے وقت میں بولیں گی. ان کو پارٹی جو بھی کام دے گی, جو بھی ان کے ذریعے ان کے ان کی جو بھی ذمہ داری دی جائے گی وہ اسے پوری طرح سے نبھائیں گی. لیکن یہ جو آج کا رویہ ہے, آپ مجھے بتائیے, آپ نے یہ سوال اٹھایا, اس سے پہلے بے شمار لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں نیب کی اندر پیشی پہ آتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں, کاغذات لے کر آتے ہیں. کب ایسا ہوا کہ لوگوں کی آنکھوں میں پیپر اسپرے کیا گیا؟ آپ نے کب یہ دیکھا؟ یہاں پر آپ اگر کلپس چلائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک گاڑی کی جو پچھلی وہ کیا ہوتے ہیں اس کو, جو پچھلا شیشہ ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا سوراخ ہے, یعنی سیدھا کر کے تاک کے مارا گیا ہے یہ جو آنسو گیس کا گولا ہے اس گاڑی, اور وہ گاڑی کے اندر جا کے گرا ہے. اسی طرح مریم صاحبہ کے اوپر پتھراؤ ہوا. آپ نے کب یہ ساری چیزیں ہوتی دیکھی؟ تو یہ کچھ خاص رویہ ہے. جو سوال آج اٹھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ آئی ہیں, جب وہ حاضر ہوئی ہیں اور 1.5 گھنٹہ دروازے کے سامنے پتھراؤ کے باوجود کھڑی رہی ہیں, تو ان سے بلا کے کیوں نہیں پوچھا گیا, وہ پوچھی گئی وہ بات جس کے لیے انہیں بلایا گیا تھا؟ اور اگر نہیں پوچھنا تھا تو پھر بلانے کا مقصد کیا؟ آج محترمہ نے مریم صاحبہ نے ایک بڑا کھل کے بات کی ہے کہ مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ آئندہ آنے والی جو تحریک ہے, جو APC ہے, اس حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کا یہ پیغام ہے واضح کہ مولانا فضل الرحمان اس کی قیادت کریں گے. تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس پہ راضی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان اس کی قیادت کریں, جبکہ بلاول میاں شہباز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب بلاول صاحب کو کہہ چکے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ APC کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے کام کریں. مولانا فضل الرحمان کا نام اس وجہ سے انہوں نے خاص طور پہ لیا ہے کہ وہ برملا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, اور کچھ ان کی چیزیں جو ہیں ان پہ ہم سب اپوزیشن پارٹیز کو کام دھرنا چاہیے. اور مگر جس طریقہ کار سے لا رہی ہیں بلز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور جیسے ہمیں 7 بجے ہمارے سامنے بل رکھا جاتا ہے بغیر ایجنڈا کے اور کہا جاتا ہے اسے بغیر پڑھے فوری طور پہ ووٹ کریں, یہ ملکی مفاد میں ہے, اور یہ پارلیمانی امور کے وزیر کہتے ہیں. آپ سوچیں کہ جس کا کام ہے پارلیمانی امور کو چلانا, وہ سینٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بل مت پڑھیں, ملکی مفاد اس میں ہے کہ اس پہ ووٹ کر دیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں 1-2 گھنٹے مل جاتے ہیں تو اس میں ہم بھرپور مشاورت نہیں کر پاتے اپوزیشن کے ایران سے, اور وہ نہ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں مولانا حکومت نے بھی کل کوشش کی مولانا کو واپس ہال میں لانے کی. حکومت کی ایک اچھی کوشش تھی جب وہ ناراض ہوئی, ان کی پارٹی ہوئی, اور ہمارا بھی یہ حق بھی ہے, فرض بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ہم مولانا کو واپس اپوزیشن کی قیادت کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے اندر لے کر آئیں, اور سب لوگ. جی ٹھیک ہے صدیق ملک صاحب, یہ کہہ دیجئے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج کے پورے معاملے پر کامنٹ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ پیش نہ آتا اگر اپوزیشن متحد ہوتی. ہم متحد نہیں ہیں اس لیے خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو متحد کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کیا کوشش کر رہی ہے, وہ تو ایک طرف, نون لیگ اب کیا کوشش کرے گی؟ کیا کوئی وفد جائے گا مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے, میں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ جب مریم صاحبہ کی گاڑی پہنچی اور انٹر ہونے لگی تو اس پہ پتھراؤ شروع کیا گیا. وہ جو بھی پیپر واٹر تھا یا جو بھی وہ ایک زہریلا مواد جو تھا لوگوں کی آنکھوں میں اسپرے کیا گیا, اور پھر دونوں طرف سے اینٹیں چلی جو میں نے خود دیکھی ہیں. مریم صاحبہ کی گاڑی کے اوپر بھرپور انداز کے اندر اینٹیں ماری گئیں ہر طرف سے, جس کی وجہ سے گاڑی پیچھے کر کے پھر وہ واپس لائیں اور انہوں نے لا کے نیب کے دفتر کے سامنے اکٹھے کیے. تو آج کی جو کارروائی ہے اس کے اندر اپوزیشن اکٹھی ہوتی یا نہ ہوتی, یہ اپوزیشن نے تو کیا نہیں جو ہوا ہے, یہ تو حکومت نے کیا ہے. تو یہ فیصلہ تو حکومت کو کرنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں کیا مریم صاحبہ کی ہر پیشی یا جب بھی ان کا نام آئے گا تو اسی طرح صرف اینٹ کی سیاست اور صرف تیزابی پانی کی سیاست اور یہ لاٹھی چارج کی سیاست ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوگا تو جب وہ آئی ہوئی ہیں تو جس طرح باقی تمام سیاسی لیڈران آتے ہیں, چاہے وہ ایک جماعت کے ہوں, دوسری جماعت کے ہوں یا تمام جماعتوں کے اکٹھے ہوں, ان کو سنا جاتا ہے, مریم صاحبہ کو بھی سنیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد کی تو بہت زیادہ ملک صاحب APC کب ہونے جا رہی ہے؟ مصدق ملک صاحب APC کب؟ جی APC کے لیے وہی میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں. اس وقت اعلیٰ ترین سطح کے اوپر شہباز شریف صاحب کی سطح کے اوپر بھی جتنے بھی
پارٹی اپوزیشن پارٹیز کے رہنما ہیں ان سب سے ان کی گفتگو چل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ رابر کمیٹی جو ہے اسے بنا دیا گیا ہے جو ایجنڈا بھی سیٹ کر رہی ہے, اور اگر کچھ ناراضگیاں ہیں تو ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو کوشش بھرپور یہی ہے کہ ناراضگیاں تمام ختم کر کے تمام پارٹیوں کے تعاون سے. جی ٹھیک ہے, کوشش ہے کہ ناراضگیاں ختم کر دی جائیں. آخری سوال مصدق ملک صاحب یہ کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اب کارروائی کی جائے گی اگر نون لیگ کے لیڈران کے اوپر کوئی مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے آج کے پورے واقعے کے بعد, تو نون لیگ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے. آپ آج سب لوگ, آپ کی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی, آپ کے کیمرے چل رہے تھے, آپ سب نے ہوتے دیکھا جو ہوتے دیکھا ہے. اگر حکومت, کیونکہ اس وقت حکومت تو طاقت میں ہوتی ہے صاحب, تو اگر حکومت کہے گی کہ پہلے ہم لاٹھی ماریں گے, زہریلی گیس بھی پھینکیں گے, ڈنڈے بھی ماریں گے, اینٹیں بھی ماریں گے, اندر بھی نہیں آنے دیں گے, اس کے بعد مقدمہ بھی درج کریں گے, تو اس وقت حاکم ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنا احتجاج اسی طریقے سے کرتے رہیں گے. ہمارا احتجاج جو ہے وہ آئینی حق ہے ہمارا. مصدق صاحب ایک چیز پہ آخری سوال کا جواب دے دیں. سننے میں آ رہا ہے کہ آپ اور پیپلز پارٹی مل کر کوئی نیب کے قوانین پر حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں اور جس پہ کافی حد تک بریک تھرو ہو چکا ہے. دیکھیے میں آپ سے اس معاملے میں آپ کو پارٹی کا نقطۂ نظر نہیں دوں گا, میں اس معاملے میں اپنا ذاتی رد عمل دوں گا یا نقطۂ نظر پیش کروں گا آپ کے سامنے. میرا ذاتی نقطۂ نظر یہ ہے کہ قطعاً کسی صورت اب اس وقت اپوزیشن کی کسی پارٹی کو نیب کے اوپر حکومت سے بات نہیں کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے, اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بحران ہیں جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. کبھی آٹا نایاب ہو جاتا ہے تو کبھی مہنگائی بڑھ جاتی ہے. سال شروع ہوتے ہی اس بحران پر قابو پانے میں حکومت مسلسل ناکام رہی ہے. اب وفاقی حکومت نے گندم بحران سے نمٹنے کے لیے ٹریڈنگ کارپوریشن کو کھلی چھوٹ دے دی ہے اور ٹی سی پی کو گندم درآمد کرنے کے لیے پیپرا رول سے آزاد کر دیا گیا ہے. ٹی سی پی پیپرا رول سے چھوٹ کے بعد کسی بھی نجی کمپنی سے براہ راست معاہدہ کر سکے گی. ٹی سی پی کو چھوٹ دینا کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے, بات کریں گے. بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب کہیے گا اس حوالے سے کہ ٹی سی پی کو پیپرا رول سے آزاد کر دینے کا مقصد کیا ہے, اس سے فائدہ کتنا ہوگا, اور یہ بھی کہ ٹیکس چھوٹ کے باوجود 75 ارب روپے کا تخمینہ کیسے لگا دیا گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور لیکن رواں سال پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسے ہی گندم کی فصل مارکیٹ میں آئی, ختم ہوئی, اس وقت ہی کچھ موقع پرستوں نے اور کچھ ایسے لوگوں نے جنہیں مسلسل وزیر اعظم عمران خان مافیاز کا نام دیتے ہیں, انہوں نے پہلے سے اپنا گیم پلان سیٹ کیا ہوا تھا. گندم کی سمگلنگ بھی شروع ہوئی, ذخیرہ اندوزی بھی شروع ہوئی, جس کے نتیجے میں ابھی نئی فصل مارکیٹ میں آئی, پاسکو نے اس کی پروکیورمنٹ کی, لیکن گندم کی قیمت بھی بڑھنا شروع ہو گئی اور آٹے کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنا لگی. حکومت نے جو پروکیورمنٹ کی اس کے اوپر جو اس کے ترسیلی اخراجات تھے وہ شامل کرنے کے بعد میکسیمم گندم کی فی من قیمت 1550 روپے فی من ہونی چاہیے تھی, لیکن کہیں پر اس ریٹ پر گندم نہیں مل رہی, کیونکہ ایک مارکیٹ کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال لوگوں نے پیدا کر دی. مخصوص مقاصد کے لیے افغانستان گندم بھی سمگلنگ ہوتی رہی, جس کے نتیجے میں اب گندم 2000 روپے سے لے کر 2300 روپے فی من مارکیٹ میں موجود ہے. آٹے کی قیمت جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے مقرر کی, اس قیمت پر آٹا کہیں دستیاب نہیں ہے. وفاقی حکومت نے اقدامات کرنا شروع کیے, اسی سی نے منظوری دی کہ اس صورتحال کے اندر ہمیں ہر صورت 20 لاکھ 2 ملین ٹن گندم ہمیں ضرور امپورٹ کرنی چاہیے, اور 1.5 ملین یعنی کہ 15 لاکھ ٹن گندم ٹی سی پی امپورٹ کرے, پرائیویٹ سیکٹر بھی جائے, ٹیکسوں سے چھوٹ دے دی گئی. لیکن پھر بھی جب یہ معاملہ حل نہ ہوا تو اب ٹی سی پی نے وفاقی حکومت کو بتایا کہ انہوں نے ورکنگ کی ہے. پاکستان کے اندر چونکہ گندم اور آٹے کی قیمت مستحکم نہیں ہو پا رہی, لہٰذا اگر ہم پیپرا رول کو فالو کریں گے تو ہمیں تقریباً 120 سے 130 دن درکار ہوں گے. 3 اگست کو وزیر اعظم آفس کے اندر اجلاس بھی ہوا, تمام تر پرپوزل سامنے آئی, اور ٹی سی پی حکام نے کہا, ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے حکام نے کہا کہ آپ ہمیں تمام قواعد و ضوابط اور قوانین سے چھوٹ دے دیں, ہم کسی بھی پرائیویٹ پارٹی کے ساتھ, سپلائر کے ساتھ براہ راست بات چیت کر سکیں. وہ 120 دن کا جو ریکوائرڈ ٹائم تھا وہ ختم, جس سے ہمیں جس کوانٹٹی کے اوپر جس نجی پارٹی کے ساتھ کانٹریکٹ کریں, جس قیمت پر کریں, آپ یہ ہم پر چھوڑ دیں, اور یہ کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. ٹی سی پی نے بتایا ہے کہ ایک
1 लाख टन गंदम जो हम इंपोर्ट करेंगे उसका जो टैक्सों की छूट होने के बावजूद 5 अरब रुपए उसके ऊपर लागत आएगी, और यूं मजमूई तौर पर 75 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। ज़राई कहते हैं कि इस इकदाम के नतीजे में मजमूई तौर पर $600 मिलियन से जायद का ज़र मुबादला के ज़खायर पर बोझ पड़ेगा। अब मामला यह है कि टीसीपी को तमाम क़वायद ज़ाब्ते से छूट दी गई है। वो टीसीपी जिसका माजी इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है, बहुत से केसेस बने हैं, अब कोई उजलत है, क्राइसिस क्रिएट है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा, हुकूमत भी रातों रात फैसले कर चुकी है, टैक्सों की छूट दी जा चुकी है, 75 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट है। लेकिन क्वेश्चन ये है, जो माहिरीन से हमारी बात हुई, कि टीसीपी के ऊपर कोई ना कोई चेक रखने की जरूरत है। उनको आपने खुली छूट दे दी कि 75 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट होनी है, जिस मर्जी पार्टी से जाएं, इंटरनेशनल सप्लायर के पास जाएं, जो मर्जी आप उनसे कीमत तय करें, निगोशिएशन करें, कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर उसको मार्केट में सप्लाई करें। तो इसके नतीजे में ये इस बात का एहतमाल है कि ये जो मुमकिन तौर पर अवाम को फायदा पहुंचना है वो मजीद कौमी खजाने पर बोझ न पड़ जाए। और ये भी जो दरामदी गंदम है तमाम तर टैक्सों से छूट देने के बावजूद 2000 रुपए फी मन से ज्यादा कॉस्ट करेगी। लेकिन अब ये कड़ा इम्तिहान है प्राइम मिनिस्टर का, उनकी कैबिनेट का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बोल्ड फैसला किया है, खुली छूट दी है तमाम कवानीन से, उनको आजाद कर दिया है। ऊपर चेक ही मौजूद नहीं होगा तो इसका बहरान को काबू पाने में फायदा होगा, या फिर गैर कानूनी तौर पर फायदा उठाने वाले इधर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के फायदा उठा जाएंगे? देखिए, मौका परस्तों ने पहले भी नाजायज मुनाफाखोरी करने की कोशिश की। अब वो देखेंगे कि टीसीपी को जब फ्री हैंड मिल गया है तो उस दौरान गंदम की क्वालिटी, उसके साथ साथ उसकी टाइमली, उसकी तरसील, उसकी कीमत किस बेहतर अंदाज में निगोशिएट की जाती है, इसके ऊपर चेक रखने की अशद जरूरत है। बसूरत दीगर कौमी खजाने से खतीर रकम भी जाएगी और हमें शायद मतलूबा नताइज भी ना मिल सके। इसका ऑब्जेक्टिव असल ये है कि हम 15 लाख या 20 लाख टन अगर मार्केट में गंदम आके इंजेक्ट करते हैं तो कीमतें कम होनी चाहिए। गंदम की फी मन कीमत या आटे की जो कीमत है फी किलो वो कम होनी चाहिए, एक बड़ी हैंडसम उसके अंदर कमी आनी चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल हमने छूट दे दी है उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस का निजाम दिखाई नहीं दे रहा, तो इस बात का खदशा है कि मतलूबा मकासद हासिल करने के अंदर शायद हमें कामयाबी ना मिले। अभी भी वक्त है मुतलका हुकाम को, वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को, पास्को को, टीसीपी को, मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सबको मिलकर इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। म्यारी गंदम आए, कम से कम कीमत पर आए और मार्केट में जब जाए तो उससे आटा और गंदम सस्ता भी हो सके। जी ठीक है सुहेल इकबाल भट्टी, अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या इसका फ़ायदा होता है या फिर मुनाफाखोर जो हैं इससे भी फ़ायदा उठा जाते हैं। कुछ मज़ीद इशूज़ पर भी बात करेंगे, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ रोज़ पहले बैरूत में धमाके हुए जिनके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी तक जारी है। अवाम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, जिसके बाद लबनानी वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए, काबीना भी जो है वो इस्तीफ़े दे चुकी है। अब अगला मरहला क्या होगा? नए इलेक्शन होंगे जिनकी राह हमवार होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन असल बात यह है कि ऐसे हालात में जब मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इस्तीफे सामने आए हैं, इनके असल मुहर्रिकात क्या थे जानेंगे राना साहब से। राना साहब कहिएगा, असल वजह क्या है? ये इस्तीफे खुद दे दिए गए, कोई प्रेशर था कि इस्तीफे दिए गए? देखिए, जैसे ही बैरूत में ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद वहाँ की हुकूमत ने सबसे बड़ी नहली ये की कि हमजा उस असल वाक़े को छुपाने की कोशिश की गई। सही। अब किसको नहीं पता था कि ये एक साजिश है? सदर ट्रंप ने खुद इस बात का इकरार किया। इसराइल की एजेंसीज़ के लोग जो थे वो बैरूत में मौजूद थे। मैं आज इस प्रोग्राम में ये इंकशाफ करूं कि डेज़ी कटर बम जो चले वहाँ पे चलाए गए, जिनसे ये तबाही हुई, उसको छुपाने के लिए कहा गया जी वहाँ पर इतना मवाद पड़ा था, इतना कुछ पड़ा था। मुझे एक बात बताएं, एक मुल्क जिसके वसाइल इतने नहीं हैं, जिसके पास कोई एटमी कुव्वत नहीं है, जिसका ज़रिया आमदन कुछ और है, तो अगर वहाँ उनके पास इतना बड़ी मिकदार में मवाद मौजूद था तो इसका मतलब है फिर वो दुनिया की तो दूसरी या तीसरी पावर थी ना। तो जिसके पास इतना मवाद मौजूद होगा तो क्या वो इसको इसी तरह आराम से रखेगा और उस जगह पे रखेगा जहाँ पे उसके पास सिक्योरिटी नहीं होगी, जहाँ पर उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि जो मर्ज़ी उसे चेक कर सके? हुआ यह है कि जी हमारे ज़राए जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं और इसकी तस्दीक जो है वो कई अहम इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो भी कर चुके हैं। इस वाक़े से पहले वहाँ पर इसराइल की खुफिया एजेंसी के 13 लोग जो वो देखे गए,
صحیح. جن کو ان دھماکوں کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی، جس پہ رشیا نے براہم کام کیا، جس پہ ترکی نے براہم کام کیا، کہ ان دو ممالک کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے تو بہت سی چیزیں حاصل کر لی ہیں وہاں سے. تو وہاں پر باقاعدہ اسرائیل کے جو خفیہ ایجنسی ہے موساد، ان کے اور ایک اور ان کی خفیہ ایجنسی ہے، ان کے دو خفیہ ایجنسیوں کے لوگ وہاں پہ موجود رہے. وہاں پر ان جگہوں پر جہاں پہ یہ ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد تیسرا ٹارگٹ اور دوسرا ٹارگٹ، تینوں ٹارگٹس پہ ان لوگوں کی نشاندہی اور ان کی موجودگی پائی گئی. اس کے بعد 6 کمانڈوز ایسے ہیں جن کے جو دھماکے سے آدھا گھنٹہ پہلے اسی مقام پر دیکھے گی، اور 6 کے 6 کمانڈوز جو ہیں ان کا تعلق اسرائیل سے ہے. اب ان سارے واقعات پر جب یہ واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد بہت سے اس میں جاں بحق ہونے والے افراد کے نام چھپائے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کی تصدیق چھپائی جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد کو سینکڑوں میں لایا جاتا ہے. تو وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا میں آنے کے بعد اور کچھ ایجنسیز کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد عوام میں غصہ آتا ہے کہ اسرائیل کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا، صحیح. امریکہ کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا، جو وہاں پر شواہد ملے ہیں انہیں کیوں چھپایا جا رہا ہے. تو یہ اس کے بعد اتنا شدید احتجاج ہوتا ہے کہ لبنانی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا، استعفیٰ دے کر چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ وقت بڑا نازک ہے، لیکن وہ قوم کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر کسی ملک کا وزیر اعظم، کسی ملک کی کابینہ وہاں پر اتنا بڑا دھماکہ ہو جائے، اس ملک کی ٹوٹل اکانومی تباہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ٹوٹل اکانومی تو تباہ ہو گئی. لبنان کا جب ایک پورٹ ہی ختم ہو گیا، بالکل خوراک کی کمی وہاں پہ ہو جائے گی، سارا کچھ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد بھی آپ اسرائیل کا نام نہ لیں. نہیں تو رحان صاحب، یہ حکومتی کمزوری ہے، ملی بھگت ہے، یا پھر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ کچھ کر نہیں پا رہے؟ دیکھیں، پریشر بھی ہے، اور کچھ بہت سے اس ملک میں بہت سے وزراء، بہت سی اہم ترین اداروں میں بیٹھے لوگ ایسے تھے جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے پے رول پہ ہیں، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند وہاں پہ اسلامی تنظیم، جس کو انتہا پسند کہتے ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے اسرائیل کے خلاف کری ہے، یہ سارا مواد انہوں نے وہاں رکھا ہوا تھا، تاکہ یہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو لبنان کی اکانومی کو تباہ کر دیا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں بتا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں. اور دوسرا، اس تنظیم کے خلاف انٹرنیشنل کوئی ایسی فضا قائم کرنی اور یہ ثابت کرنا کہ اسرائیل بالکل ٹھیک ہے، اسرائیل بالکل ٹھیک چیختا تھا. یہ 2 پلاننگ تھے جس پر خاموش رہنا لبنانی حکومت کو مہنگا پڑ گیا. عوام باہر نکل آئی، عوام کے پاس اب وہاں پر ہر دوسرے شخص کے موبائل کے اندر وہ ویڈیو موجود ہے جس میں اسرائیلی جو ہے انٹیلیجنس کے لوگوں کو وہاں دیکھا جا رہا ہے، جس میں اسرائیلی کمانڈوز کو وہاں دیکھا جا رہا ہے. تو یہی ایک سوال ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں پہ تھے، یہ سب کچھ ہوا، اور کتنی دیر پہلے کون وہاں سے نکلا، اور فوری دھماکے کے بعد سب سے زیادہ خوشی کس ملک میں منائی گئی، سب سے زیادہ کس ملک کے جو ٹیلی ویژن ٹی وی ہیں، چینلز ہیں، وہاں پہ یہ سب کچھ چلا. تو اس کے باوجود حکومت کیوں خاموش تھی؟ تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. اور بیروت کے حوالے سے بڑے اہم ترین انکشافات جو ہے 2 ممالک نے، رشیا نے اور ترکی کی انٹیلیجنس جو ادارے ہیں، انہوں نے حاصل کیے ہیں. اور اس میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسرائیل کے کتنے وہاں پہ ایجنسیز کے لوگ تھے، کتنے کمانڈوز تھے. اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ لبنان کے کون سے لوگ تھے، کس سطح کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اور یہ سارا جو چیز ہوئی ہے، دیکھیں یہ دھماکہ یہ نہیں ہوا کہ بم پر ہے اور آپ نے ریموٹ سے دھماکہ کر دیا. یہ ٹارگٹ جو ہوتے ہیں نا فکس کیے جاتے ہیں، اور جب ٹارگٹ فکس کیے جاتے ہیں وہاں پہ چپس لگتی ہیں، دیگر چیزیں لگتی ہیں، تو اس میں مقامی لوگ جب تک آپ کا سپورٹ نہ دیں اس وقت تک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہاں پر یہ فضا پیدا ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کو وہاں سے جانا پڑا ہے. لیکن ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کتنے لوگ کس ملک کی ایجنسی کے، کتنے کمانڈوز کس ملک سے تعلق رکھنے والے کس خلیے میں وہاں پہ آئے، ان کو لانے والا کون تھا، کون ان کو ملتا رہا، ان کا ٹارگٹ کس طرح پورا. جی ٹھیک ہے رحان صاحب، یہ بے وقت استعفے ہیں جو وزیر اعظم کی جانب سے دے دیے گئے، کابینہ کی جانب سے دے دیے گئے. اس وقت ملک کو ضرورت تھی کہ ان کو سنبھالا جاتا، لیکن اب ملک کو ہی چھوڑ دیا گیا ہے. تو اگلی جو حکومت ہوگی وہ لبنانی حکومت ہوگی یا پھر اسرائیل نواز حکومت ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ اب اسرائیل نواز وہاں پہ حکومت ہے. عوامی پریشر جو ہے نا، وہ عوامی رد عمل یہ بڑا سخت ہے، اور یہ بہت سخت عوامی رد عمل ہے، اور ایسا عوامی رد عمل پہلے لبنان میں دیکھنے میں نہیں آیا. آپ ذہن میں رکھیں، لبنان کے اندر لوگ جو جاتے تھے، جو کاروبار کرتے تھے، وہ کسی اور حیثیت سے جاتے تھے. لبنان کے اندر آپ انتہا پسند نہیں کہہ سکتے، اسلام کی
سے محبت کرنے والی، اصل اسلام سے محبت کرنے والی قوتیں جو ہے بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہیں، اور جن کے اپنے بچھڑ جاتے ہیں، جب وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو پھر حکومت بھی اسی کی آتی ہے جو ان کی بات سنے یا ان کی کم از کم ترجمانی کرے۔ تو کیا ران صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ جو اصل حقائق ہیں وہ اپنے لوگوں کے سامنے، اپنی دنیا کے سامنے رکھے گی کہ یہ اصل حقائق تھے جو پچھلی حکومت چھپاتی رہی ہے؟ یہاں پر کتنا مواد موجود تھا، کتنا مواد موجود نہیں تھا، کون کون شامل تھا، اسرائیل کے جہاز اس میں شامل تھے، اسرائیل کی ایجنسیز اس میں شامل تھے؟ دیکھیں اب تو یہ بتانا پڑے گا، اور یہ کوئی چاہے حکومت بتائے نہ بتائے، لیکن آنے والے چند دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات بالکل انٹرنیشنل طور پر یہ سامنے آ جائے گی، اور بہت سے دیگر ممالک جو ہیں اس کو یہ چیزیں سامنے لے آئے گی، اور کئی ٹی وی چینلز پر یہ چل بھی چکا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں جو ایک خوفناک سازش مشرقی وسطیٰ میں کھیلی جانی ہے اس میں اسرائیل انتہائی متحرک ہے۔ اب لبنان کے بعد 2 اور اسلامی ممالک ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ صحیح، یہ میں بالکل لبنان کے بعد 2 اور اسلامی ممالک ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یہ بھی رپورٹس ہو چکی ہیں۔ اب ان اسلامی ممالک جو ہے دونوں کا تعلق عرب ریاستوں سے ہے، اچھا، دونوں کا تعلق عرب ریاستوں سے ہے، اور اب وہاں پر یہ سارا کھیل کھیلا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو بکھیرنے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور اسرائیل بالکل سامنے آ کے کر رہا ہے، اور جو امریکہ ہے اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ طور پر سازش کی جا رہی، اسرائیل جو ہے فرنٹ فٹ پہ ہے، جبکہ امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کون سی مسلم ریاستیں ہیں جن کے خلاف پھر سے یہی اقدامات کیے جاتے ہیں یا یہی معاملات اٹھائے جاتے ہیں، یہی کارروائی کی جاتی ہے جو بیروت میں کارروائی کی گئی ہے۔ آج کے دی لاسٹ آور سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔